वेलकम टू लाइव विद सैफ। गुज़िश्ता दिनों लाहौर के नवाही इलाका बरकी में 4 मुसलमान अफराद पर तौहीन रसालत का पर्चा काटा गया और इस तरह फिर इस अहम और हसास मौजू पे एक बहस छिड़ गई है। हुआ कुछ यूं कि एक खातून इलाके के इमाम मस्जिद के पास गई और उनको ये दरख्वास्त की कि मेरे एक मसीही नेबर की डेथ हो गई है और उनकी फौतगी का ऐलान मस्जिद के मेंबर से किया जाए। इमाम मस्जिद ने उनको ये कह के टाल दिया कि मस्जिद से किसी भी गैर मुस्लिम के बारे में कोई ऐलान नहीं किया जा सकता। वो खातून वापस अपने घर गई और अपने खावंद और अपने बेटों को ये बात बताई। उनके खावंद और उनके 3 बेटे मस्जिद चले गए और वहाँ पे बकौल रिपोर्ट्स के उनकी इमाम मस्जिद साहब के साथ कुछ तल्ख कलामी हुई। 3-4 दिन के अरसे के अंदर इमाम मस्जिद साहब ने उन चारों के ख़िलाफ़ तौहीन रसालत के तहत पर्चा कटा दिया। इससे पहले कि हम इस मौजू पे बाकायदा बहस का आगाज़ करें, मैं सैफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा हमें ब्लास्फेमी लॉज, बैकग्राउंड और इन स्टैचूट्स के अंदर जो क्लॉजेज़ हैं उनके बारे में थोड़ा आगाह करें। जी सैफ साहब। इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। जब ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में तो हिंदू और मुसलमान दो बहुत एक दूसरे के मुतहारब मज़हब मौजूद थे। तो उस वक्त ये 295 ए ये दोनों ये ब्रिटिशर की बनाए हुए कानून। 295 ये था कि किसी की इबादतगाह को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाना, उसकी 2 साल तक सज़ा थी। 295 ये था कि किसी की मजहबी जज्बात को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई भी हरकत करनी, उसकी 10 साल तक सज़ा। अच्छा जी। फिर ये 1985 में 80 में आके उस वक्त के पाकिस्तान के रूलर जनरल ज़ियाउल हक ने, जो अवामी हमायत से महरूम थे, उन्होंने किसी तबके की हमायत हासिल करने की गर्ज से मुल्ला को चूज़ किया और उनको खुश करने के लिए 295 बी एक इजाफ़ा किया एक ऑफेंस का पाकिस्तान पीनल कोड में, जिसका टाइटल था डिफाइलिंग ऑफ होली कुरान। अच्छा। कि अगर कोई कुरान की बेहुरमती करे किसी भी तरीके से तो उसकी उम्र कैद की सज़ा रखते। मुल्ला को साथ साथ माल दिया, उहदे दिए, फिर तलक़ात जुई और अच्छे हुए। तो 1985 में आके ये जो तौहीन रसालत है जो वो एक स्पेसिफिक सेक्शन है, बाकी है ये मजहबी एक दूसरे की किसी किस्म की वायलेशन जो है, इंसल्ट्स जो हैं। लेकिन तौहीन रसालत सिर्फ 295 सी जो है वो कैटर करती है, जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों के जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में कोई ऐसी बात कोई करे जिससे उनकी शान में कमी आती हो, उनकी रिस्पेक्ट में कमी आती हो, तो इसको तौहीन रसालत कहा जाएगा और उसकी सज़ा मौत या उम्र कैद रखी। अच्छा जी। और उम्र कैद को 1991 में पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर कहा कि ये कुरान की अहकामात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि तौहीन रसालत के मुलज़िम को सिर्फ सज़ाए मौत दी जा सकती। तो ये है इन कवानीन की बैकग्राउंड। अच्छा जी। हमने जो डाटा कंपाइल किया है उसके मुताबिक 1987 यानी 1987 से लेकर 2021 तक 1865 के करीब लोगों पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा है और उनमें से 78 के करीब यानी 78 लोगों को मॉब वायलेंस में मार दिया गया, इवन दो सम ऑफ देम वर इन पुलिस कस्टडी। इन मारे जाने वाले लोगों में 42 के करीब 42 मुसलमान थे, 23 क्रिश्चियंस थे, 9 अहमदी, 2 हिंदू और 2 लोग ऐसे हैं जिनके मज़हब के बारे में हमें मालूम नहीं हो सका। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस 200 2020 में रजिस्टर हुए और इनमें से भी सैफ साहब तकरीबन 150 लोग मुसलमान थे। तो सर इस सारे इतनी ज़्यादा जिसके अंदर डेथ्स
واقعہ ہو رہی ہیں، اس قانون کا بے دریغ غلط استعمال ہوتا جا رہا ہے، اس ضمن میں آپ کی نظر میں حکومت نے ابھی تک کوئی اقدام کیوں نہیں کیے ہیں؟ دیکھیے، حکومت جو بھی ہو، یہ پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، یا مریم نواز کی بنے گی، جب بھی سب کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اقتدار میں رہنا. ملک کے لیے کیا ہونا چاہیے، عوام کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، معاشرے میں ہارمنی کیسے آئے گی، یہ کسی کی سردردی اس ملک میں ہے ہی نہیں. میجر تو آپ کے سوال کا یہ جواب. دوسرا یہ ہے کہ رائٹ ونگ کا جو ووٹ ہے وہ ایک ڈومینیٹنگ ووٹ ہے، کافی زیادہ ہے. مگر رائٹ ونگ میں صرف آپ کو یہ ملائی داڑیوں والے نہیں ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، رائٹ ونگ ہے، بڑے بڑے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج ہیں. مطلب وکلا میں ایک گریٹ میجورٹی مجھے اب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سمجھتی، کم از کم مسلمان تو سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں، میرے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں. کتنے پڑھے لکھے لوگ، آپ نے اکثر سنتے ہوں گے کہ وکلا جو ہے کریم آف دی نیشن، کیوں ناراض ہیں کہ جی یہ توہین رسالت کے ملزموں کے مقدمے کرتا، یہ آسیہ بی بی کا وکیل ہے، یہ ممتاز قادری کو اس نے پروسیکیوٹ کیا تھا. یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ کوئی صرف ملا اس کو نہ سمجھے جو داڑھی میں پھر رہے، یہاں پہ بغیر داڑھی والے بے بہا ملا، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ نہیں کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا وہ نہیں کرنا. لیکن جب ہاں کہیں ایسی بات آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ، ادھر یہ ایک دم سے جیسے ہندوستان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، پوری کے پورے جو سنتا جائے گا موب کا موب آ جائے. اور اس میں ہر بندے کی کوشش یہ ہے، چونکہ اپنی کرتوتیں تو ہماری اچھی نہیں، جو اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے ہم زندگی گزاریں وہ تو ہم کرتے نہیں. ہم جھوٹے ہیں، ہم لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ہم یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ہم اللہ کے رستے پہ خرچ نہیں کرتے، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں. بحیثیت قوم، ہم ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، فوجی ہوں، جج ہوں، ٹیچر ہوں، ہم بے ایمان، ڈس آنیسٹ. تو مسلمان تو ایسا ہوتا ہی نہیں، نہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، نہ کرسچن ایسا ہوتا ہے. مطلب جو اللہ کی کتاب کو مانے گا وہ نہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، کوئی برا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا گستاخی رسول ہے، اس کو مارنے میں حصہ ڈالو. کیوں؟ کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت مل جائے. استغفر اللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم نے کسی ایک شخص کو ناحق مار دیا تو گویا جیسے تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. بالکل ایسا ہی. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو موب کلنگ ہے، وہ اس نتیجے میں ہو رہی ہے. صاحب صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ موبس یا کوئی انڈیویجول ایسے ملزمان کو جنت کمانے کے لیے مار دیتے ہیں. آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے، آپ نے بہت سارے کیسز کو ڈیل کیا ہے. اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ ذرا یہ بتائیے کہ اکثر کیسز کی بنیاد ہوتی کیا ہے اسپیسیفک توہین رسالت سے متعلق؟ دیکھیں، بس سب سے پہلا جو بڑا مقدمہ پاکستان میں ہے وہ ممتاز قادری کا تھا، جو پولیس مین ہے، یونیفارم میں ہے، سرکار کی گن ہے اس کے پاس، گورنر کی اس کی حفاظت کرنے کی ڈیوٹی ہے. تو اس نے ایک مولوی کی تقریر سنی ایک ہفتہ پہلے کہ یہ سلمان تصیر جو ہے یہ کافر ہے. کیوں؟ کہ یہ آسیہ بی بی کو حمایت کر رہا ہے، اس کو چھڑانا چاہ رہا ہے، اور اس نے بلاسفیمی لاز کو بلیک لا کو، جو اس کو مارے گا ہم اس کو گارنٹی دیتے ہیں وہ جنت میں. یہ تقریر سن کے اس بیچارے نے آ کے 36 گولیوں کا برسٹ مارا ہے گورنر پہ
دن دہاڑے یہ اسلام آباد کے اندر، جی اور اس کے ساتھ 25-30 اور پولیس والے تھے. تو فائرنگ کے بعد یہ لیٹ گیا کہ جی بس مجھے مارنا نہیں. تو اس کیس میں اتنا سپورٹ کیا کس کو؟ مرڈر کو. کس نے؟ اسلام آباد راولپنڈی کے تمام وکلا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں اس میں. پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں بشمول مولانا فضل الرحمان اور باقی سب، اور وہ ایسا ہیرو اس کو بنایا. کسی نے اس کو نام دیا یہ وہ غازی علم الدین ثانی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو اس کو پراسیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی تھا، تو میں اس کا پھر پراسیکیوٹر بنا. تو مین وجہ آپ نے پوچھا ہے کہ جی ان میں کیا نکلتی ہے. ہاں جی، تو میجورٹی میں کیسز سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تو کرسچنز کے ریلیٹڈ کیسز ہیں ان میں تو مجھے لگتا ہے اپنے طور پہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ اس کے مطابق چونکہ پراسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ کیس کو بالکل وہ بیونڈ ڈاؤٹ پروو کرے، تو اس میں بے بہا غلطیاں رہ جاتی. تو ادروائز جو انٹر مسلمز لٹیگیشن اس پہ تو بالکل مجھے کلیئرٹی ہے کہ پرسنل سارے جھگڑے ہیں اور کوئی جھگڑا نہیں. ایون کرسچن میں بھی ایک 2002 میں جو سپریم کورٹ میں کیس کیا، ایوب مسیح نام تھا، یہ تھا ادھر سے عارف والے سے. اس کا سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ جو مسلمان مدعی ہے یہ اس کا پلاٹ ہتھیانا چاہتا تھا. یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ہم اس کو بری کرتے ہیں. اس میں بھی پراپرٹی کی بات نکلی. تو سیف صاحب یہ جو ابھی 2013 کا واقعہ ہے جوزف کالونی والا، ساون مسیح پہ بلاسفمی کا چارج لگایا گیا. ساون مسیح کو 2020 میں کورٹ نے ایکوٹ کیا کیونکہ there was no evidence against him linking to the crime. رپورٹس کے مطابق یہ سارا معاملہ اس بستی پہ قبضہ کرنے کی غرض سے رچایا گیا تھا. سو آپ کے خیال میں زیادہ جتنے بھی کیسز بنتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی پرسنل رنجش ہوتی ہے؟ اور اگر اپنے تجربے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ میجورٹی آف دا کیسز دیٹ یو ہیو آلسو ڈیلٹ ود وہ پیپل جو کہ دے ور ناٹ ایجوکیٹڈ انف اینڈ دے بلانگ ٹو امپاورش فیملیز، انڈر پریولیج فیملیز سے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیے ابھی تو چونکہ بہت سے انٹرسٹ گروپ کریٹ ہو گئے، مسلمانوں میں بھی کرسچنز میں بھی ہو گئے، این جی او بنا لی لوگوں نے، اپنی اپنی تنظیمیں بنا لی ہیں، دونوں کو فنڈنگ ہو رہی مختلف جگہ سے. اور اس سے بھی یہ جو کیسز ہیں میں سمجھتا ہوں دیٹ از ون آف دی ریزن. اگر یہ فنڈنگ جو ہے یہ جتنی چھوٹی چھوٹی ہر دوسرے تیسرے کرسچن دوست نے این جی او بنائی ہوئی، کوئی سے پیسے آ رہے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، جن کو کبھی کلرک کی نوکری نہیں ملتی تھی وہ امریکہ جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر یہ جو فنڈنگ کرنے والے ڈونرز ہیں وہ بھی اس کا کوئی اگر حل نکال دیں نا، کوئی سینٹرلائز قسم کا کوئی سسٹم کر دیں. ابھی مثلا بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کو ایسے وکیل ڈیل کر رہے ہیں جو وہ لائسنس تو ہے لیکن ان کو وکالت نہیں آتی. مگر سیف صاحب میرا اوریجنل کویسچن یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں ایسے کیسز میں یا امپلیکیٹ کیے جاتے ہیں، موسٹ آف دیم بلانگ ٹو انڈر پریولیج فیملیز، موسٹ آف دیم آر illiterate، ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا. گزشتہ سالوں میں اگر ہم کیسز دیکھیں تو زیادہ تر کیسز سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہیں، ٹیکسٹ میسج فارورڈ کر دیا یا کوئی پوسٹ شیئر کر دی. آپ نے بھی ریسنٹلی شگفتہ اور ایمینول کا کیس جو ہے سکسیسفلی ڈیفینڈ کیا اور ان کو ایکوٹ کروایا ہائی کورٹ سے.
اس کیس میں بھی دا کپل ور ان ایجوکیٹڈ اور ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ فارورڈ کیا ہے. سو in all these cases the accused belong to very poor families. تو کیوں ان کو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے, یا why are they the targets؟ میرا خیال یہ وہی جو میں نے آپ کو کہا نا, انٹرسٹ گروپس کہیں نہ کہیں سے اگر اس کی جا کے, چونکہ ہمارا کام تفتیش کرنا انفیکٹ ہے نہیں, تو اگر اس کو آپ تھارولی جا کے دیکھیں, ہم تو یوزلی یہ کرتے ہیں کہ جو ایف آئی آر درج ہوگی, جو اس پہ وٹنسز آ گئیں, ان کو قانونی غلطیاں ان میں سے نکال کے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم اس کی انویسٹیگیشن میں جاتے نہیں, لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی وجہ ڈیفینیٹلی مل جائے گی, کیونکہ الٹیمیٹلی آج تک ایک کیس کے علاوہ, وہ مسلمان تھا فیصل آباد کا, اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں, تو اس پہ پرچہ ہو گیا, اور الٹیمیٹلی 2016 میں سپریم کورٹ نے اس کی پھانسی کی سزا کنفرم کر دی. ایک صرف, یہ جو 1800 آپ کیسز کہہ رہے ہیں, ان میں سے ایک صرف کنفرم ہو, باقی سارے بری ہوئے سپریم کورٹ سے, کچھ ہائی کورٹ سے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ کیس جھوٹے ہیں. اگر کیس سچا ہو تو اس پہ تو بری نہیں ہونا چاہیے نا, نہ بری ہوگا. ٹھیک. اچھا سیف صاحب, کمنگ ٹو دا نیکسٹ کویشچن, دیکھا جاتا ہے کہ جب پرچہ رجسٹر ہوتا ہے اسی ٹائپ پہ ہی این اکیوزڈ کسی بھی بلاسفیمی کیس کا اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. پھر وہ کیس جو ہے کئی دفعہ تو ٹرائل ہی نہیں شروع ہوتی, اور سالہ سال ایسے کئی اکیوز جو ہیں وہ جیل کی کوٹھیوں میں بند رہتے ہیں. کیوں جج صاحبان جو ہیں وہ کیسز کو اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں؟ میرے تجربے میں جو بات آئی ہے, وہ ان گریٹ میجورٹی آف کیسز اس کے ذمہ دار ملزم کے وکیل ہیں. اچھا. ان گریٹ میجورٹی کوئی کیس ہوگا, ورنہ دو جگہ پہ ڈیلے ہے. ایک پری انویسٹیگیشن ہے, پری چلان, کہ جب تک کیس پولیس کے پاس, تو وہ جنرلی اس میں ڈیلے نہیں ہے. جنرلی مہینے دو میں کورٹ میں کیس آ جاتا ہے. پھر ملزم یہ وکیل کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, این جی او اپنے پیسوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, آگے ایک ماڑا سا وکیل رکھا ہوا ہے, کئیوں نے تو اپنے ہی رکھے ہوئے, کئی وکیلوں نے اپنی این جی او بنا لی, اور وہ اس کو بندے کو, ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس بندے کی طرف کم ہے اور دوسری طرف سے, چونکہ یہ جو کرمنل لا ہے, پھانسی کی سزا, اور پھر الزام کیسا خوفناک کہ جس پہ ہر بندہ اندر سے, جج بھی دوسرے بھی, کہ یار کہیں سچ مچ ہی نہ اس نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو. تو لوگ یہ بھی ایک پہلو, ان پہ بھی دباؤ ہوتا ہے, ہر بندہ دباؤ. اور کیسز کا جو ڈیلے ہے وہ یوزلی ٹرائل کورٹ میں ڈیفینس لائرز کی طرف سے ہے. میں آپ کو جتنے کیس آئے نکالتے ہیں, 5 7 وکیل بدلے جا رہے. وکالت نامہ دیا, کہیں سے پیسے مل گئے, بھاگ گئے. دوسرا آیا, اس نے کہیں سے لیے, بھاگ گئے. یہ ہو رہا ہے. مین ڈیلے ہو رہی اپیلوں میں, ہائی کورٹ میں, وہاں پہ لگتی ہی نہیں. مطلب یہ شگفتہ والی اپیل صرف سنوانے کے لیے یورپین یونین کے 700 ممبروں نے ریزولوشن پاس کیا, انپریسیڈنٹڈ ہسٹری کا, جی, جس میں میرا بھی, انہوں نے 2 جگہ پہ میرا نام بھی لکھا, اور انہوں نے کہا شگفتہ کا کیس ہے اس کو فوری طور پہ لگا کے جو بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہے وہ کیا جائے. اگر ان کو گناہ گار ہیں تو ان کی اپیل خارج کر دی جائے. پھر یہ کہیں جا کے پبلک پریشر پڑا تھوڑا سا, تو یہ اپیل لگی. صحیح. اور کوئی جج نہیں سننا چاہتا,
ہاں جی، ابھی کتنے ججوں نے شگفتہ والے کیس کو بھی ٹرانسفر کیا گیا، ہم نہیں سنتے، ہم بھی نہیں سنتے، ہم بھی نہیں سنتے، اینڈ دیٹ از ڈیو ٹو پریشر آف دا ریلیجس ڈیو گروپس. ٹو فیئر کہ اگر ہم نے جس نے بھی چھوڑنا ہے. آپ دیکھیں نا، جب آسیہ بی بی کا اپیل لگی تھی تو یہ ٹی ایل پی والے باقاعدہ اوپن جلسوں میں کہہ رہے تھے کہ ہم ججوں کو بھی قتل کر دیں گے اور جو اس کی ہاں حمایت جی. کرے گا سب کو مار دیں گے. تو ان کو کچھ بھی نہیں ہو. ابھی بھی جو جن ججوں نے 2 ججوں نے شگفتہ وغیرہ کو چھوڑا ہے، ان کے بھی سوشل میڈیا پہ میرے پہ بھی قتل کر دیں گے، مار دیں گے، یہ چلتا نہیں. تو یہ جو اتنا فیئر کا ایلیمنٹ ہے، واٹ ڈو یو سجیسٹ، ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا مطلب حل جو ہے نا بڑا ڈریسٹک ہے. یہ نارمل ڈسپرین کی گولی سے اس کا حل نہیں آئے گا. اس میں جو تینوں مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایل ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، دے مسٹ اسٹینڈ ٹوگیدر اور کوئی فیصلہ کریں. اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کر لیں، قانون میں امینڈمنٹ کر لیں، اور اس کے لیے اسپیشل کورٹس میں سمجھتا ہوں بنانی چاہیے. اس کی مقدمے کے اندراج سے اسپیشل پروسیجر شروع، جو میں سمجھتا ہوں کہ رسپیکٹیو کور ہیڈ کوارٹر جو ہے نا پورے ملک میں، جہاں آرمی کی کوریں ہیں، کور کمانڈر جنرل صاحب بیٹھتے ہیں، یہ سارے رپورٹ ہی جرم ادھر ہونے چاہیے. اور اس کا پرچہ جو ہے پہلے وہ اچھی طرح ویریفیکیشن کر لیں گے جا کے کہ بھی یہ الزام جھوٹا ہے، سچا ہے، کوئی جھگڑا ان کا ہے، جیسے بعد میں جو پتہ چلنا ہے. اور وہ جب کہیں گے نا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، ہم پرچہ نہیں دیتے، تو نہ کو 500 مولوی ادھر آئے گا کور ہیڈ کوارٹر کی طرف، نہ کو 2000 کا جلوس آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا. لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے، اور جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ الزام پریما فیسی درست ہے، اس کا پرچہ دے، وہی تفتیش کرے. یہ ہم لا میں امینڈمنٹ کر دیں، وہی تفتیش کریں. ان کی تفتیش میں نہ ان پہ کوئی روب ڈال سکتا ہے، نہ ان کو کوئی کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بڑے روب والے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرائل ہیں اس میں ہائی کورٹ پہلے سے کہہ چکی 2002 کی ججمنٹ میں، جس کو سپریم کورٹ نے بھی اپروو کر دیا کہ بھی 295C کا ٹرائل جو ہے کم از کم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرے. لیکن آج تک 19 سال گزر گئے ہیں، آج تک یہ ایڈیشنل سیشن جج سنے جا. نہیں تو سر، اس کو کبھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی گئی بات کہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرے، اور سون جو ہے ایڈیشنل سیشن جج رہے ہیں. سنے جا رہے، اور یہی ہوا جا رہا ہے بس. اور میں سمجھتا ہوں، جو میں سجیشنز دینا چاہ رہا تھا، کہ اس کا ٹرائل سیشن جج کرے، لیکن کرے کہاں؟ کور ہیڈ کوارٹر میں اس کی کورٹ، اس سیشن کورٹ میں نہ بیٹھے، تاکہ پریشر نہ اس طرح سے ہو. سیشن کورٹ میں تو ہمیں نہیں سانس لینے دیتے اگلے کہ تم کیسے، بس ہم سلیقے سے ہی سمجھ رہے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں. تو ٹھیک ہے. ادھر ہونا چاہیے. اور اگر ایسا پاسبل ہو یہ امینڈمنٹ کر کے کہ سیشن جج کے ساتھ ایک میجر یا کرنل بھی بٹھا دیں، تاکہ یہ فیئر فیکٹر تو بالکل مائنس ہو جائے. اور اپیل لیول پہ ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ ایک میجر جنرل بٹھا دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ توہین رسالت کے ٹرائل، تفتیشیں، پرچے یا اپیلیں درست ہو جائیں گی، اس کے علاوہ کہ فوج کو بیچ میں ایکٹیو انوالومنٹ دی جائے، تو میں نہیں سمجھتا. میرے تجربے کے مطابق یہ ہماری پولیس اور ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری اس لائق ہی نہیں، اتنی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کیسوں کو وہ ہینڈل کر سکیں. 2001 میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جو بھی فالس ایکوزیشن لگائے گا اس کو وہی سزا ملے گی جو ملزم کے لیے قانون میں درج کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ اکیوز کرنے والا کسی گورنمنٹ
آفیشل کے سامنے 2 گواہ لے کے جائے گا جو اس کے اس الزام کی تائید کریں گے، تب جا کے کیس رجسٹر ہوگا۔ اسی طرح 2018 میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ آبزرویشنز اور ریکمنڈیشنز دیں کہ فالس ایکیوزیشنز کو ویسے ہی پنش کیا جائے جیسے ملزم کے لیے پرسکرائب کی گئی ہے پنشمنٹ، بٹ دا گورنمنٹ ہیز ناٹ ایکٹڈ، اس کے اوپر آج تک کبھی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ دیکھیے اس پہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اگر آئندہ کے لیے ہم جو کچھ جھوٹی گواہیاں دیں گا اس کے خلاف ہم ٹرائل کریں گے ان کا۔ نہیں تو سر ابھی واٹ از دا پروسیجر فار فالس ایکیوزرز؟ دیکھیں ابھی تک تو وہی 182 پاکستان پینل کوڈ ہے جس میں برائے نام سے کچھ چند مہینے کی 6 مہینے کی سزا ہے، ابھی تو مزاحیہ سا بات ہے نا۔ تو یہ دیکھیں سب ریکمنڈیشن کے باوجود کیا گورنمنٹ کو کون روک رہا ہے، کیوں نہیں بناتے لا؟ سر حکومت تو کہہ رہی ہے، ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو معاون خصوصی ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب کا کہنا ہے کہ 90% کے قریب ہم نے کیسز جو ہیں وہ ہونے نہیں دیے ہیں بلاسفیمی کے۔ پھر ابھی ریسنٹلی یورپین یونین نے اپریل 30 کو جس ریزولوشن کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے اپنا ریزولوشن ایک دیا اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو یہ بھی وارن کیا کہ ہمارا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جس کے تحت کوئی 7 ارب کے قریب ہماری یہاں سے 7 ارب ڈالر، ہاں جی 7 ارب ڈالر کے پاکستانی نہیں، جی 7 ارب ڈالر کے قریب ہماری بینیفٹ ہے ہمیں، دیٹ ول بی ایٹ اسٹیک۔ اسی طرح ریسنٹلی ابھی یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے اپنی 2021 کی رپورٹ میں یو ایس گورنمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ ہماری اسٹیٹ کیوں یہ ریئلائز نہیں کر رہی ہے کہ صرف ایک ڈیٹرنٹ نہ لانے سے وی آر پٹنگ آر نیشنل اکانومی ایٹ رسک؟ کیا اس پہ آپ حکومت کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں حکومت کو میں کیا ایڈوائز کروں گا، گونگے بہرے اندھے لوگ ہیں، جہاں طاہر اشرفی جیسے حکومت کے مشیر ہوں گے، جبکہ ہمارا مذہب تو بلکہ سارے مذہب کہتے ہیں کوئی سچ بولے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا۔ تو یہ ابھی آپ کا پروگرام شروع اس سے ہوا کہ 4 بندوں کا پرچہ ہوا بھی، ہاں جی، باپ بیٹوں کا، تو پھر طاہر اشرفی صاحب کی بات مانیں یا جو 1800 پرچے درج ہوئے ان کی مانیں، یا جو 2000 میں آپ نے کہا 200 پرچہ درج ہوا اس کو مانیں، تو پھر میں نان سیریس لوگوں میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ملک تباہ ہوتا جائے گا آہستہ 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 آہستہ، ہو رہا ہے، پہلے ہی ہو رہا ہے۔ بٹ سیف صاحب دس از ناٹ جسٹ، یہ جو مس یوز ہے اٹس ناٹ جسٹ ٹارگیٹڈ ایٹ دا نان مسلم پاکستانیز، میجورٹی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ تو مسلمز ہیں، ایوری ونز لائف از ایٹ اسٹیک۔ دیکھیں مسلمز کے لیے تو دنیا میں جھگڑا نہیں ہے نا۔ کبھی سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی یہ جو آپ نے 75% مسلمانوں پہ توہین رسالت کے مقدمے بنائے ہوئے ہیں ان ساروں کو چھوڑو، ان کی پیلیں سنو، اور جو بری مسلمان ہو جائے، سعودی عرب نے، کویت نے، یو اے ای نے، کتنے مسلمان ملکوں نے کہا جی یہ مسلمان جو بری ہو گئے یہ ہمیں دے دیں، ہم ان کو ادھر موجیں کروائیں گے۔ کرسچنس کے جتنے لوگ بری ہوئے، ساری کرسچن ورلڈ جو ہے جب وہ بند ہوتے ہیں وہ ان کی حمایت میں بولتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ بری ہوتے ہیں وہ ان کو ٹکٹیں دیتے ہیں، ان کو ادھر گھر دیتے ہیں، ان کی باقی زندگی موجے میں گزرتی ہے۔ اور یہ آبجیکشن مولویوں کے وکیل نے آسیہ بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ میں کیا تھا کہ سر آپ ایسے بندے چھوڑتے ہیں اور یہ سارے باہر چلے جاتے ہیں۔ ججوں نے کہا کہ آپ جھوٹے کیس نہ بنائیں تو یہ باہر نہیں جائیں گے۔ یہ جواب دیا۔ صحیح۔ آپ کے مشاہدے میں کسی اور اسلامی ملک میں بھی ایسی ہی ایپلیکیشن ہے بلاسفیمی لاء کی، اور کیا وہاں پہ بھی ریشو جو ہے کیسز کی ایسی ہی ہے؟ یہ کافی اسلامی ملکوں میں ہے۔ اچھا، اور وہاں پہ اسی طرح سے جو ہے ریشو اتنی ہی ہے کیسز کی؟ دیکھیں یہاں پہ تو جھوٹ کا راج ہے نا ہمارے ملک میں، ہر جگہ پہ۔ باقی ملکوں میں اس لیول کا جھوٹ کا راج نہیں۔ صحیح۔ یہاں تو جھوٹ یہاں تک ہے کہ ایک فورس کنورشن پہ ایک بل بنایا گورنمنٹ، کسی پرائیویٹ بندے نے نہیں بنایا،
اس کو سلیکٹ کمیٹی میں جا کے تو ادھر ہی اس کو ان کا وہ اتنا ان کے بالز میں وہ ہے کہ ادھر ہی بھاگ گئے، اور ٹی وی پہ آ کے کیا کلیم کیا ان سارے وزیر مذہبی امور نے، اور یہ آپ کے جو نام آپ لے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ مناسب وقت نہیں، ایک دوسرا کہ جی اس سے نقصان زیادہ ہو جائے گا، فائدہ کم۔ مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن کے خلاف، یہ کہتے ہیں نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، قانون بالکل درست ہے، لیکن وقت ٹھیک نہیں۔ تو ایسی حکومت سے آپ کیا توقع کرنا؟ سر بلکہ انفیکٹ ہیومن رائٹس منسٹری نے یہ پریزنٹ کیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی شیرین وزاری صاحبہ ہیز کمپلیٹلی ڈینائڈ، وہ کہتی ہیں نہیں یہ وہ والا بل ہے جو سینٹر کاکر والی کمیٹی سے آیا تھا، یہ ہم نے نہیں بنایا تھا۔ پھر So, آپ this is the اندازہ situation. لگائیں کہ اس تک گرمی پہنچی ہوگی نا کہ اس کو اپنے اس سے مکرنا پڑ گیا، جی، کوئی دھمکی گئی ہوگی نا ایسی۔ So on this note, we'll head towards our conclusion. Thank you Saif Sahab for a very very good discussion. I hope کہ ہمارے جو ہیں فالوورز، ہماری آڈینس، وہ آج کی گفتگو سے اس مدعے کو ذرا بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. اینڈ وی آلسو ہوپ کہ جو سجیشنز آپ نے دی ہیں وہ ہماری حکومت اور باقی جو اہم ادارے ہیں وہ بھی دے آر گوئنگ ٹو سیریسلی کنسیڈر اٹ، اور یہ جو تلوار ایک سر پہ لٹک رہی ہے ساروں کے، وہ اس کے بارے میں کچھ تدارک کر سکیں گے. جی ویورز، آپ نے سیف صاحب کی بات سنی. گو ہماری اعلیٰ عدلیہ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ توہین رسالت کے غلط الزامات لگانے والوں کو بھی وہی سزا دینی چاہیے جو کہ قانون میں ملزم کے لیے طے کی گئی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک ہماری حکومتوں نے اس بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی.